बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है उर्दू 101 का सबक नंबर 21 यानी 21। आज हमने गालिब के खतूत का मतनी मुतालिया करना है। ठीक है, तो इसमें जो भी मतलब मैं आप लोग को हाईलाइट करके बता रही हूँ। पेपर सारा इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा। ठीक है, आप लोगों ने बस सुनते जाना है इसे और एक बार रीड आउट कर लीजिएगा बस। और ये डेट्स वगैरह और नाम वगैरह जो ना, ये आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा जहन में रखा करें, क्योंकि अक्सर ये आमसी को उसमें ज़्यादा इस तरह के ना आ जाते हैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खैर, आज हम स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा तफ्ता मिर्ज़ा गालिब के अहम उम्र थे हम उम्र थे। अच्छा, मिर्ज़ा तफ्ता जो थे वो मिर्ज़ा गालिब के हम उम्र थे। गालिब से कमोबेश 1 या 2 साल छोटे थे। ठीक है, उनकी वफ़ात गालिब से बाद में हुई, यानी गालिब के बाद उन्होंने वफ़ात पाई थी। लिहाजा उनकी उम्र गालिब से ज़्यादा है। ठीक है, आगे है। उनके मुताबिक जो है तफ्ता वो बहुत ज़्यादा बुलंद पाया शायर थे और 4 दिन उन्होंने 4 दीवान मरतब किए थे। वो सुखन फ़हम थे और शागिर्दों में गालिब को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थे और गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत मिर्ज़ा तफ्ता को ही लिखे। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतूत किसको लिखे? मिर्ज़ा तफ्ता को। अलाउद्दीन खान ख़ानदानी लोहार से थे और ख़ानदानी लोहारों ने तवील अरसे तक लोहारों पर हुकूमत की। उनके तल्लुकात शुरू दिन से ही गालिब के ख़ानदान से जुड़े हुए थे। तो अब हम पढ़ेंगे मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम का जो इन्होंने लिखा है ना, ये इसके आगे हम इसके हर लुगत भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने की, मुश्किल वर्डिंग है। जब आप लोग उसके अल्फाज में नहीं पढ़ोगे तो आप इसे ईजीली अच्छी तरह से इसकी तशरीह कर सकोगे और इसे आसान लफ्ज़ों में लिख सकोगे। साहब, तुम जानते हो कि क्या मामला है और क्या वाक़या है। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के हम में तुम्हें मामलात मेहर मोहब्बत दरपेश आए। शेर कहे दीवान जमा किए। इसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे कि वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थे और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हकीर तखल्लुस था। और नगाह वो ज़माना रहा, ना वो अशख़ास और ना वो मामलात, ना वो इख्तिलात, ना वो इनबसात। चंद मुद्दत के बाद फिर दूसरा जन्म हमको मिला। अगरचे सूरत इस जन्म की बैना मसल पहले जन्म के हैं। यानी एक ख़त मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया। और एक ख़त तुम्हारा कि तुम भी मौसूम बे मुंशी हर गोपाल और मुख्तलस बे तफ्ता हो। आज आया और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम भी दिल्ली और इस मोहल्ले का नाम बिल्ली मारो का मोहल्ला है। लेकिन एक दोस्त इस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता, वल्ला ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हरफा, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं। हनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए हैं। यह अल्फाज में इसके मेहर मोहब्बत, खलूस, प्यार, इत्फाक, इख्तलात, मेल मिलाप, इनबसात, खुशी या मुसरत, अहले हरफा, पढ़े लिखे लोग, ये अल्फाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी वो एमसीक्यूज़ में भी वो अक्सर ही मतलब पूछ लेते हैं। तो मौसूम रखा गया नाम, यानी जिसका नाम हो, वो शख्स जिसका नाम हो। तो हनूद हिंदू की जमा। तो इसमें पहले जो है यानी वो ड्रामाइत, अगर फ़नी एतबार से बात करूँ तो एक अलक़ाब व अदब का इख्तिसार और दूसरा ख़त में पैजनवरी ड्रामे। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गालिब के खतूत की औसाफ जो हैं या खसूसियात। ठीक है, ये आप लोगों ने वो पिछला चैप्टर अच्छी तरह से याद करना है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। हम मतलब यहाँ पर शेर लिखते हैं, वो फ़राक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ो माहो साल कहाँ थी, वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो नाई ख्याल कहाँ। मतलब एक जन्म था कि जिसमें खुशियों मसरत से इबारत था। फिर ऐसा वक़्त आया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। वो लोग जो हाकिम हुआ करते थे, उन्होंने कभी ना सोचा होगा कि वो कभी महकूम होंगे। वो भी गुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो इस इक़्तिबास में उन्होंने बुनियादी तौर पर 2 बातों से क्या किया। एक तो गदर से पहले हिंदुस्तान के या दिल्ली में क्या हालात थे। ठीक है, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हिस्ट्री है। आप लोग इसे खुद भी पढ़ें ताकि आप लोगों को इस तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मैं पढ़ने को तो मतलब पढ़ के सुना दूँगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर आप लोगों ने कहना लेक्चर लंबा हो गया। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी ये चीज़ कि आप लोग इसे ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पढ़ोगे तो आप लोगों को हिस्ट्री का पता चलेगा ना।
تو نتیجتاً غالب کہتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلمان دہلی میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، یعنی دہلی میں جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ اب مسلمان تو نہیں رہا، ہنود آباد ہو رہے ہیں، یعنی ہندو زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو بقیہ خط کا مطلب یہ ہے، آپ پوچھو تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا صاحب بندہ، میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے کو رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا دیوار بے دیوار ہیں، یہاں قریب کیا دیوار بے دیوار ہیں، گر حکیموں کی اور نوکر ہیں۔ راجہ نریندر سنگھ بہار دواری پٹیالہ کے راجہ صاحب نے صاحبان عالیشان سے عہد لیا تھا کہ بروقت غاص دہلی یہ لوگ بچے رہیں، چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں کہاں اور شہر کہاں، مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے، تو جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار پینشن دار دولت مند اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حالات لکھنے سے ڈرتا ہوں، ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور باز پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں، مگر وہ نوکر جو اسے ہنگامے نوکر ہوئے اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں۔ اگر اب اس کے الفاظ میں نہیں ہے، مسکن قدیم پرانا گھر اور صاحبان عالی شان اعلیٰ مرتبے والے اہل اقتدار، اشارہ ہے انگریزوں کی طرف۔ تو بروقت غزوہ دہلی کی تباہی کے وقت، یعنی دہلی پر حملے کے وقت، مبالغہ بڑا چڑھا کر پیش کرنا، پینشن دار پینشن لینے والے اور باز پرس پوچھ گچھ اور داروگیر پکڑ دھکڑ یا مواخذہ۔ مطلب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ میں مسکن قدیم میں یعنی اپنے پرانے گھر میں ایسے کیوں رہ رہا ہوں، اگر دہلی میں واقعی یہ حالات ہیں کہ وہاں مطلب کہ دہلی کے یہ حالات تھے کہ وہاں مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل عام کیا جا رہا تھا تب، ٹھیک ہے، وہ دہلی چھوڑ کر چلے جاتے، مسلمان جو تھے وہ دہلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر سوال ہوا کہ میں یہاں پر یعنی غالب یہاں پر کیسے رہ گئے، تو غالب بتاتے ہیں کہ قصہ کچھ یوں ہوا کہ وہ 8-9 برس سے حکیم محمد حسن خان مرحوم کے گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایم سی کو سب یاد رکھنا ہے۔ ایک ساتھ بہت سے گھر حکیموں کے ہیں جو بنیادی طور پر والی پٹیالہ راجہ نریندر سنگھ کے ملازمین میں شمار ہوتے ہیں، اور راجہ نریندر سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کیا تھا کہ جب دہلی کا انتشار ہو رہا ہو، جب دہلی میں حکومت کی تبدیلی آ جائے تو ان کے گھروں کو یعنی ان کے ملازمین کے گھروں کو محفوظ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے غالب اب تک محفوظ تھے۔ تو اب جو تھے جبکہ غدر پا ہوا معاملات ختم ہوئے غدر کے، تو پھر راجہ صاحب یعنی راجہ نریندر سنگھ وہاں ٹھہر گئے اور یوں یہ محلہ محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ اس محلے سے ہٹ کر بات کی جائے تو حالات بہت ہی مخدوش تھے، مثلاً کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا اور انہیں جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا تھا شرعام، تو لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دی جا رہی تھی، باہر نکلا جا رہا تھا، لیکن مہربانی راجہ نریندر کی کہ اس کے باعث بھی ابھی تک وہ وہاں پرسکون انداز میں قدیم پذیر ہے، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کا وہاں پر آسانی سے قیام ممکن نہیں رہا۔ تو غالب تفتہ سے کہتے ہیں کہ اسے مبالغہ مت سمجھنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام ہو یا خواص کوئی پینشن لینے والے ہوں، یعنی جو لوگ پہلے سے پینشن لے رہے تھے یا جاگیردار یا امیر غریب کوئی بھی ہو، کیسے بھی ہوں، ان کے لیے جو ہے اب دہلی میں رہنا آسان کام نہیں تھا۔ تو بقیہ خط کا مطلب ہے، میں غریب شاعر 10 برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، خواہ اس کو نوکری سمجھوں، خواہی مزدوری جانوں، ٹھیک ہے، اس فتنہ و اشوب میں کسی مصلحت میں میں نے دخل نہیں کیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات نہیں پائے گی، لہٰذا طلبی نہیں ہوئی، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت ہی غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا، سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ رہا یہ کیونکہ میرے پاس آوے مطلب آئے، شہر میں کون ہے جو آوے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے ہیں، جرنیلی بندوبست یاز دہم مئی سے 10 مئی سے آج تک یعنی شنبہ پنجم دسمبر 1757 تک بدستور ہے، کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو معلوم نہیں، بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرف حکام کی توجہ بھی نہیں۔ دیکھیے انجام کا کیا ہوتا ہے، یہاں سے باہر اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا، تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی بادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں، تو بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دے دیا۔ اب الفاظ میں نے فتنہ و اشوب، ہنگامہ یا فساد بغاوت، بے چراغ اجاڑ ویران، جرنیلی بندوبست، فوج کی حکمرانی، یازدہم 11
اچھا یہ یاز دہم تھا، یہ 11 اوپر میں نے آپ کو بتایا نا، دہم تو ویسے 11 کو کہتے ہیں، تو یہ الفاظ یاز دہم 11، شنبہ ہفتہ پنجم 5، ہنوز اب تک یا ابھی تک، زنہار کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی تاکید، ہر کارا اہل کار یا مراد ہے ڈاکیا، ٹھیک ہے۔ اور سو وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں پر آنا تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا، ظاہر ہے کیونکہ وہاں پر حالات دلی میں بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، لہٰذا ابھی یہاں مت آنا، کون جانے آگے ہماری قسمت ہماری زندگی میں کیا دیکھنے کو پڑا ہے۔ تو غالب جو ہے اپنے خط کا اختتام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا خط پہنچا، اس وقت میں نے خط لکھ کر ڈاک کے ہر کاری کو دے دے، یعنی آپ دیکھیں غالب کے خطوط کی ہمیں 180 پتہ چلتی ہے کہ غالب کا خط دینے میں بہت مستعد و بہت فعال ہیں، اور اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے، ایک تو وہ اپنے عزیزوں کو اپنے سے مطلع رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو اویئر کرنا چاہتے تھے اپنے بارے میں، دوسرا جب کسی کے پاس انفارم کرنا چاہتے تھے، یعنی ٹھیک ہے، اور دوسرا جب کسی کے پاس کرنے کو کچھ نہ رہے، جب نہ دوست نہ ساتھی نہ مونس تو غم، پھر سوائے خط کی اور سوائے خط کا جواب دینے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا، یعنی وہ اکیلا رہ گیا تھا نا، تو اس نے کہا چلو کیوں نہ خط ہی لکھ لیے جائیں۔ تو مجموعی تو غالب جو ہے 1757 1757 کے جو ہے نا حالات بیان کیے تھے اس نے اپنے خط میں۔ دوستو جب انگریزوں نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا، اچھا یہ آپ لوگوں نے نا ہم پیچھے لیکچر میں بھی آئی تھنک اس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ انگریزوں جو تھے نا ہندو تھی، انہوں نے نا انگریزوں کو ویلکم کیا تھا، اور انگریزوں کو پتہ تھا، انگریز جو تھے نا وہ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ چکے تھے، اور وہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ہندوؤں میں تو اتنا وہ ہے نہیں، خیر۔ اور پھر انہوں نے ہندوؤں کو ساتھ میں لیا اپنے، اور ہندو تو آلریڈی ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، تو وہ دونوں جب آپس ملے تو انہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ جبر کرنا سٹارٹ کر دیا، ان کو بہت زیادہ مطلب ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا، اور چن چن کر جو انہیں ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے دلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور وہاں مسلمان کوئی بچہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ ساری بات تھی۔ دوسرا خط علاؤدین علاقائی کے نام، ٹھیک ہے، یہ خط ہے علاؤدین علائی کے نام، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ علاؤدین جو تھے نا وہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے۔ تو خط کا متن ہم پڑھتے ہیں، مولانا نسیمی کی خفاؤ ہمیشہ سے اصلاف و اخلاف ہوتے چلے آئے ہیں، اگر نیر خلیفہ اول سے اول ہے تو تم خلیفہ ثانی ہو، اس کو عمر میں تم پر تقدم زمانی ہے، جانشین دونوں مگر ایک اول اور ایک ثانی ہے۔ شیر اپنے بچوں کو شکار کا گوشت کھلاتا ہے، طریقے سے دافگنی سکھاتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں آپ شکار کر کے کھاتے ہیں، تو تم سخنور ہو گئے، حسن طیبہ خداداد رکھتے ہو، ولادت فرزند کی تاریخ کیوں نہ کہو، اسے میں تاریخ کیوں نہ نکال لو کہ مجھے پیر دل غم زدہ کو تکلیف دو۔ علاؤدین خان تیری جان کی قسم، میں نے پہلے لڑکے کا نام اسم تاریخی نظم کیا تھا اور وہ لڑکا نہ جیا، مجھ کو اس وہم نے گھیرا ہے کہ میری نحوست طالیہ کی تاثیر تھی، میرا ممدوح جیتا نہیں۔ تو نصیر الدین حیدر اور امجد علی شاہ ایک قصیدے میں چل دیے، واجد علی شاہ 3 قصیدوں کے متحمل ہوئے، پھر نہ سمجھ سکے جس کی مداح میں 10-20 قصیدے کیے گئے، وہ عدم سے بھی پرے پہنچا، نہ صاحب دہائی خدا کی میں نہ تاریخ ولادت کہوں گا۔ حق تعالیٰ تم کو اور تمہاری اولاد کو سلامت رکھے اور عمر و دولت و اقبال عطا کرے، یعنی وہ جس کی بھی خط تاریخ لکھتا تھا نا وہ بندہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا وہ بچہ۔ تو الفاظ بنی اسلاف سلف کی جمع، یعنی باپ دادا باوجداد، اخلاف اولاد نسل، نیر مراد ہے ضیاء الدین احمد نیر جو علاؤدین علائی کے چچا تھے، خلیفہ ثانی دوسرا خلیفہ، تقدم زمانے میں پہلے ہونا یعنی عمر میں بڑے ہونا، طریقے سے دافگنی شکار کا طریقہ، سخنور ادیب یا شاعر زبان دان، ٹھیک ہے، حسن طبع خداداد خوبصورت یا خداداد صلاحیت، تاریخ کہنا کسی واقعے کو نظم یا نثر بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ جن کے حروف کے اعداد جمع کرنے سے اس واقعے کی تاریخ نکل آئے۔ تو اس میں تاریخ کے مطابق نام پیر بوڑھا، طالیہ قسمت، ممدوح جس کی تعریف کی جائے، نصیر الدین حیدر عود کے نصوب، امجد علی شاہ عود کے نواب، واجد علی شاہ عود کے نواب، متحمل برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنا، عدم اگلا جہان۔ تو وہ کہتے ہیں مولانا نسیمی کو خفا تم، بات یہ ہے کہ آب اجداد پھر اولاد، تو یہ زندگی کا کھیل ہے، یہ تو زندگی کا کھیل ایسا طریقہ کار ہے کہ ایسا سلو جو فاقی نو اٹکا ہو، آج جو بچہ ہے کل اسے بڑا ہونا ہے، اور پھر وہ ماضی کا قصہ بن جانا ہے، سو آج اولاد شمار ہوتی ہے، کل اسے باپ بھی ہونا، دادا بھی ہونا، ظاہر ہے، سو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو زندگی کا دستور ہے کہ پہلے جنم لینے والا شخص بڑا ہوگا تو بعد کا شخص چھوٹا ہوگا، سو اس بات سے فہمت ہو کہ میں ضیاء الدین احمد نیر کو خلیفہ اول کہتا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ عمر میں تو تم سے بڑا ہے، سو وہ خلیفہ اول ہو گیا اور تم خلیفہ ثانی چونکہ تم اس سے چھوٹے ہو۔
تو یعنی وہ کہتا ہے کہ شیر اپنے بچوں کو گوشت کھلاتا ہے، یعنی پال پوس کا بڑا کرتے ہیں، ان کو سکھاتا ہے کہ انہیں شکار کیسے کرنا ہے۔ پھر ایک وقت متعین میں وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بذات خود شکار کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کہ تم نے میری شاگردی اختیار کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں میں نے سکھایا، اصلاح دی، لیکن اب تو وہ دور آ گیا کہ تم بذات خود شعر کہہ سکتے ہو۔ اب تم بذات خود شعر فہم، معنی، مفاہیم کو جاننے، معنی مفاہیم کی گہرائی تک پہنچنے کی خود سے قدرت رکھتے ہو، پھر بچے کا اسم تاریخی مجھ سے کیوں لکھواتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو علاؤ الدین علائی غالب سے اپنے بیٹے کا اسم تاریخ لکھوانا چاہتے تھے، لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ تم بذات خود سخن فہم ہو، سخن ور ہو، تم خود کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، علاؤ الدین نے غالب سے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کا جو ہے وہ اسم تاریخ لکھو، لیکن غالب کی جو ہے وہ اس بات کا ڈر تھا، کیونکہ پہلے غالب اپنے بیٹے کا نام اپنے بیٹے کی لکھی تھی غالب نے، تو وہ وفات پا گئے تھے، تو اس وجہ سے غالب کو نا یہ وہم تھا کہ میں نہیں لکھوں گا۔ یہ غالب کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ کہ میں نے اپنے لڑکے کا اسم تاریخ کہا تھا لیکن وفات پا گیا، کہ دراصل اس کو میری بدقسمتی کھا گئی، میری بدقسمتی کے سائے اس پر حاوی ہو گئے تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب میں کسی اور کے لیے اسم تاریخ کہوں اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، جن میں کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں پھر کسی اور کا اسم تاریخ کروں، وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جس کی تعریف و تصریف کرتا ہوں وہ بچتا نہیں۔ امجد علی شاہ کی ایک ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بقیہ خط کا مطلب سنو صاحب۔ حسن پرستوں کا ایک قاعدہ ہے کہ جو ہے مرد کو 2-4 برس گھٹا کر دیکھتے ہیں، مرد کہتے ہیں مرد کو، جانتے ہیں کہ جوان ہے لیکن یہ بچہ سمجھتے ہیں، یہ حال تمہاری قوم کا ہے۔ قسم شریک کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ اس کی عزت اور نامآوری جمہور کے نزدیک متحقق اور ثابت ہے، اور صاحب تم بھی جانتے ہو، مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور مسخرے کو گمنام و ذلیل نہ سمجھ لو، تم کو چین نہ آئے گا۔ 50 برس سے دہلی میں رہتا ہوں، ہزارہ خط اطراف و جوانب سے آتے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ صاحبی کا نام لکھ دیتے ہیں، حکام کے خطوط فارسی انگریزی یہاں تک کہ ولایت سے آئے ہوئے ہیں، صرف شہر کا نام میرا نام، یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور ان خطوط کو تم دیکھ چکی ہو، اور پھر بھی جب مجھ سے پوچھتی ہو کہ اپنا مسکن تھا، اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہیں نہ صحیح اہل حرفہ میں سے نہیں ہوں کہ جب تک محلہ اور تھانہ نہ لکھا جائے ہر کارا میرا پتہ نہ پاوے، آپ صرف دہلی لکھ کر اور میرا نام لکھ دیا کیجیے، خط پہنچنے کا میں ضامن۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب ظاہر ہے وہ دلی کے حالات ہی کچھ اس طرح کے تھے، وہ اس کو تھوڑا سا وہ پرائیویٹ رکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ڈیٹ یاد کر لیں، پنج شنبہ 4 ماہ اپریل، یعنی جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، تو اپریل اور 1861۔ ٹھیک ہے، غالب نہیں لکھا تھا۔ الفاظ میرے امرت، 9 عمر کا لڑکا، نام آوری شہرت، جمہور، عوام، متحقق، ثابت شدہ ولایت، یورپ، انگلستان یا مغربی دنیا، مرتبے کی جمع، ضامن، ضمانت دینے والا۔ تو اس میں انداز میں خود پر طنز کرتے ہیں غالب۔ ہمارے ہاں حسن پرستوں کا ایک قاعدہ ہے کہ عموماً لڑکوں کی عمر قدرے کم بتائی جاتی ہے، گوکہ آج قدرے مذکور حالات بدل گئے ہیں، لیکن بہرحال غالب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حسن پرست عموماً یہ کرتے ہیں کہ لڑکوں کی عمر کم بتاتے ہیں اور ان کو کم عمر تصور کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی حال ہماری قوم کا بھی ہے، یعنی ہم حقیقت سے زیادہ خواب کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت کے پرہن اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سبھی لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک اس کو ذلیل رسوا نہ کیا جائے، اس کی برائی نہ کر لی جائے، اس کے خلاف بات نہ ہو جائے، تب تک اس کو نہیں آتا۔ تو تم نے خطوط وہ دیکھ رہے ہیں جو میرے نام پر آتے رہے، اور اہانت اس میں یہ تھی کہ میرے پچھلے محلے کا نام لکھ دیا، میرے پچھلے محلے کا نام کہ اس میں میرے پچھلے محلے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی معلومات خط کا پتہ مکمل طور پر نہیں لکھا جاتا، لیکن میری شہرت شہر میں کچھ ایسی ہے کہ مجھے لوگ جانتے ہیں، لہٰذا محض خط پر غالب لکھ دینا اور دہلی لکھ دینا کافی ہے، وہ خط میرے تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود تم میرا پتہ پوچھتے ہو۔ سچی بات ہے، میرا پتہ بس اتنا ہی ہے کہ تم غالب اور دہلی لکھ دو، وہ خط پہنچنے کا میں ضامن ہوں، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ خط پہنچ جائے گا۔ تو لہٰذا وہ خود پر بھی طنز کرتے ہیں، اور دو کے ایک نقاد مجتبیٰ حسین نے کہا تھا کہ وہ شخص دوسروں پر تنقید کا حق نہیں رکھتا جو اپنی تہذیب نہیں کرتا، یہ کیوں کہہ لیجیے، وہ شخص دوسروں پر تنقید نہیں کر سکتا، وہ یہ حق نہیں یا اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف بھی دیکھ سکے، کیونکہ جو شخص خود پر تنقید کرنا جانتا ہو، جو شخص خود کی برائیاں کرنا جانتا ہو، جو شخص اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بنانا چاہتا، اس سے زیادہ حقیقت پسند اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جو شخص جو ہے وہ اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص اپنے اندر سے اپنی برائیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں جو انسان اپنی پرواہ کرتا ہے نا اور ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، وہ جسٹ اپنے آپ اپنی ذات میں سے ہی برائیاں تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، ایز کمپیئر ٹو دوز جو دوسروں پر جو ہے دوسروں میں سے کوئی نہ کوئی برائیاں، اور ان کی نظر ہمیشہ دوسروں پہ ہی رہتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو غالب بہت زیادہ حقیقت پسند تھے اور دوسروں پر تنقید نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ بات ہے اس میں۔ تو غالب حضرت مبارک نظر آتے ہیں، تو انہوں نے ان خاتم ضیاء کی کیفیات بھی بیان کی اور اپنی گردنواں کی کیفیات بھی بیان کی۔ خیر، یہ ہمارا لیکچر تھا، آگے ہم لیکچر نمبر 22 کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں نے اپنی طرف سے بہت تیز سے اس لیے پڑھا ہے تاکہ لیکچر جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو چکی ہے، تو پلیز آپ لوگوں لیکچر کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اسے ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، بس آپ لوگوں نے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، بس ایک بار تشریح آپ لوگوں نے سن لی ہے، دیٹس اٹ۔ الفاظ میں اچھی طرح سے یاد کر لو، آپ لوگ ایزیلی اس کی جو ہے وہ تشریح کر سکیں گے۔ باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔